बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने सब आसाइशें देकर माँ को छीन लिया तो घर का सुकून जाता रहा। अब्बा तो अम्मी की फुरकत से बेहाल थे। हमारा हाल ये था कि किसी को किसी की खबर न थी। बड़ी बहन ब्याही गई सो भैया तनवीर भरे परे घर में छुप छुप कर रोने को अकेले रह गए। आंखें तो मेरी भी बरसती थीं, मगर मैं लड़की थी। पास पड़ोस की लड़कियां आतीं तो मेरा दिल बहला जाती, मगर दिल फिर से उदास हो जाता और घर खाली खाली लगता। कानों पर हाथ रखकर बिस्तर पर आंखें मूंदे लेट जाती, जैसे रूह पर हर पर उदासी का कफन ओढ़ रखा हो। कुछ दिन ऐसी ही कैफियत रही। फिर मैंने खुद को संभाला और भाई को भी समझाया कि तालीम को महबूब बनाओ, किताबों में दिल लगाओ। खुद मैंने भी किताबों को दोस्त बना लिया और इन्हीं में खो गई। मैंने किताबों को अपना ओढ़ना बिछोना बना लिया। यूँ फर्स्ट पोजीशन में एमए कर लिया। मेरे मामू मियाँ चन्नू में रहते थे। वो ज़मींदार थे और इनकी दौलत खेतों में टनों के हिसाब से उगती थी। उनके साहिबजादे फरहान खाद के महकमे में अफसर थे। मामू जान अम्मी से बेहद मोहब्बत करते थे। अब इनकी वफ़ात के बाद मुझे बहू बनाकर अपनी मरहुमा बहन को सुकून पहुंचाना चाहते थे। इन्होंने फरहान से बात की। उसने शादी से इनकार किया तो बाप ने इस कदर दबाव डाला कि बेटे को हाँ करते बनी। फरहान ने हाँ करवाकर मामू को हमारे घर से रिश्ता लेने के लिए भेज दिया। वालिद साहिब ने इनकार न किया। यूँ मैं मामू की बहू बनकर खानीवाल से मियाँ चन्नू आ गई। दिन तो हंगामे में गुजर गया। फिर वो रात आ गई जिसके बारे में सहेलियों से कैसी कैसी कहानियाँ सुन रखी थीं, जिस शब की खातिर मुझे इस कदर सजाया और संवारा गया। मगर ये रात मेरी ज़िंदगी में अजीब तरह से आई। मैं फूलों की लड़ियों से सजे छप्पर खट पर बैठी थी। तमाम शब इंतज़ार में गुजर गई, मगर मेरा दूल्हा न आया। तरह तरह के ख्यालात जी को सताते रहे। जाने क्या भूल हो गई कि मेरा जीवन साथी पहले ही रोज़ खफा हो गया। मेरा घूंघट उठाने भी न आया। दूसरा रोज़ भी गुजर गया। फिर रात आ गई। फरहान आए तो गैरों की तरह। थोड़ी देर मेरे सामने बैठे, फिर बोले, मुझे नींद आ रही है, मैं जाता हूँ सोने के लिए। सुबह आऊँगा, तुम सो जाना, मेरा इंतज़ार मत करना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। सुबह हो गई तो मुझसे दूर दूर फिरते रहे। रात को मैं फिर बैठी दरवाजे की समत देखती रही जहाँ चुप का पहरा लगा था। मैं आंसू बहा रही थी कि आहट हुई। मेरी नंद जिसकी उम्र 12 साल थी कमरे में आई। पूछा, फरहान भाई कहाँ हैं? मैंने कहा बाहर होंगे, अभी तक नहीं आए। अच्छा दुल्हन भाभी, ये ख़त उनका कोई दे गया है, वो आ जाए तो दे देना। मैंने लिफाफा पकड़ लिया, बंद था। सुरैया चली गई। दिल तो भरा हुआ था। लिफाफा खोल लिया और पढ़ने लगी। लिखा था, मेरे जीवन साथी, तुम्हें क्या हो गया है? आज चौथा दिन है तुम नहीं आए। मेरा कुछ एहसास नहीं है तुम्हें? आखिर ऐसा कौन सा ज़रूरी काम है जो अभी तक लूटने का नाम नहीं ले रहे? अब आ जाओ। राह देखते देखते आंखें थक गई हैं। तुम्हारी नीलम। ख़त मेरे हाथ में कांप रहा था और मैं उसे फिर से लिफाफे में डालने से माजूर थी। लगता था जैसे मुझे सकता हो गया हो। दरो दीवार मुझ पर तंज करते महसूस हो रहे हूँ। बैठे बैठे लेट गई। रोते रोते हिचकियाँ बंध गईं। उस रोज़ तो अम्मी की याद मुझ पर आंसुओं की बरसात बनकर बरस पड़ी। सुबह सास कमरे में आई। मेरी आंखें सूजी हुई थीं और हालत गैर थी। पूछा, नजमा ये तुझे क्या हुआ है? क्या बताती कि क्या हुआ है? जी चाहा कि कह दूं कि अपने सबूत से पूछ लो, मगर वो थे कहाँ। सास को भी उनकी खबर न थी, क्योंकि हमारा दूल्हा दुल्हन का कमरा ऊपर था। फरहान सबके सामने सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर तो आते, लेकिन फिर दूसरे कमरे में जाकर सो जाते। दुख ने मुझे इस कदर तोड़ फोड़ दिया था कि मैं फिर से रोने लगी। वो घबरा गईं। तभी सभी मेरे इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए। पूछने लगे, क्या हुआ, फरहान किधर है? मगर मैं चुप रही। जी चाहा सबको बता दूं कि दुल्हा मियाँ तो 3 रातों से मेरे कमरे में नहीं होते और ये ख़त कैसा है, मगर अकल ने लुकाम दी। दिल को मशवरा दिया कि ज़रा ठहरो, तहम्मुल से काम लो, लोग ही बाजी जीत लेते हैं। अपनी तकदीर की बागें दूसरों को थमा देने वाले कभी पार नहीं उतरते। ये सोचकर लब सी लिए। सबसे कह दिया कि अम्मी याद आ गई। दिल भर आया। फरहान गुसल खाने गए थे, आते होंगे। फरहान दूसरे कमरे में सो रहे थे। शोर सुना तो उठ गए। वाकई गुसल खाने चले गए। सब घर वाले निचली मंजिल चले गए। ये कमरे में आए। मैंने वो ख़त इनको दे दिया। पढ़कर परेशान हो गए। पूछा, क्या तुमने पढ़ लिया?
میں نے جواب دیا جی ہاں۔ تب انہوں نے ناچار ساری کہانی مجھے سنا دی، بتایا کہ جس جگہ میں تعینات تھا وہاں ایک لڑکی نیلم پڑوس میں رہتی تھی، خود بخود متوجہ کرتی رہتی تھی، دیوار سے جھانکتی اور کبھی دیوار پھلانگ کر خود بخود میرے کمرے میں آ جاتی، کبھی گیند اٹھانے کے بہانے اور کبھی کسی اور بہانے۔ میں بھی انسان تھا اور غیر شادی شدہ تھا۔ یوں میری نیلم سے بات چیت رہنے لگی۔ ایک روز 8 بجے وہ اپنے بنگلے کی باڑ پھلانگ کر آ گئی۔ میں اپنے کمرے میں بستر پر دراز تھا، سردیوں کے دن تھے۔ وہ میرے بستر پر بیٹھ گئی، کمرے کا در کھلا ہوا تھا، سرونٹ کوارٹر میں تھا کہ اچانک ہی کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی تھی۔ وہ ڈر کے مارے چادر کے نیچے چھپ گئی اور اوپر کمبل لے لیا تاکہ آنے والے کو لگے کہ بستر میں ہی ہوں، دوسرا یہاں کوئی نہیں ہے۔ آنے والا اس کا والد تھا، شاید اس نے نیلم کو باڑ پھلانگتے دیکھ لیا تھا۔ کمرے میں صرف مجھے بستر پر کمبل اوڑھے دیکھ کر پوچھا، کیا تم اکیلے ہو؟ یہاں کوئی اور تو نہیں آیا؟ میں نے کہا جی نہیں، آپ بے شک تلاشی لے لیجئے۔ کیا کسی کو آپ نے ادھر آتے دیکھا ہے؟ نہیں، اس نے جواب دیا اور گہری سوچ میں ڈوبا واپس چلا گیا۔ اب میں نیلم سے کہوں کہ گھر جاؤ اور وہ نہ جائے، کہتی کہ اپنی عزت بچانے کو ابا لوٹ گئے، ورنہ انہوں نے مجھے ادھر آتے دیکھا ہے، تبھی تو یہاں تک آ گئے۔ اب وہ باہر کھڑے ہوں گے، میں تو نہیں جانے کی جب تک وہ نہیں چلے جاتے، ورنہ میری خیر نہیں۔ غرض یوں ہی گھنٹہ بھر کی تکرار کے بعد بالآخر میں اپنے کمرے سے نکلا، لان میں اور گھر کے چاروں طرف گھوم پھر کر دیکھا، وہاں کوئی نہ تھا۔ میں نے نیلم کو اطمینان دلایا تو وہ میرے کمرے سے نکل کر چلی گئی۔ اس شب کی غلطی کا شاخسانہ ہے یہ خط، کیونکہ مجھے اس سے نکاح کرنا پڑا تھا۔ نکاح ہم نے خفیہ کیا، نہ تو اس کے گھر والوں کو نہ ہی میرے گھر والوں کو خبر تھی۔ اس معاملے کے 2 ماہ بعد جب والد صاحب نے تم سے شادی کو کہا تو میں نے بہت انکار کیا کہ اب نیلم کو دھوکہ نہ دینا چاہتا تھا۔ وہ نہ مانے تو تم سے بھی شادی کرنا پڑ گئی۔ اب کس منہ سے تم سے کہتا کہ شادی شدہ ہوں؟ 3 دن تک تمہارے پاس آنے سے پہلے ارادہ باندھتا رہا، مگر کہہ نہ سکا، ہمت نہ ہوتی تھی۔ اب تم کو خبر ہو گئی ہے لیکن نیلم کو نہیں ہے۔ اگر خبر ہو جاتی کہ تم سے شادی ہو رہی ہے تو عین وقت پر وہ یہاں آ جاتی نکاح نامہ لے کر، تب ابا جی مجھے باراتیوں کے آگے جوتے مارتے۔ اب تم تو بیوی بن چکی ہو، تم میرا پردہ رکھ لو، صبر سے کام لو تاکہ میں کسی طرح نیلم سے گلو خلاصی کرا سکوں۔ میں نے دل پر پتھر کی سل رکھ کر ان کی رام کہانی سن لی۔ اتنا کہا کہ واقعی دل پر کسی کا اختیار نہیں ہوتا۔ میں کیا کہوں سوائے اس کے کہ آپ اپنی مرضی کے مالک ہیں اور میں تو ہوں آپ کی بیوی، جو حکم دیں گے سر آنکھوں پر، جو کہیں گے مانوں گی۔ صبح میں نے میکے جانا تھا، سوٹ کیس میں 10-12 جوڑے رکھ لیے۔ حیران ہو کر بولے، اتنے کپڑے کیوں بھر لیے؟ کتنے دن کے لیے جا رہی ہو؟ میں چپ رہی تو صرف 2 جوڑے دیے اور باقی نکال کر الماری میں رکھ لیے۔ مطلب تھا کہ بس وہاں 1 یا 2 دن ٹھہرنا۔ میرے ساتھ میکے آئے، 1 دن رہے۔ اگلے دن واپس آتے ہوئے مجھے حکم دیا کہ تیاری کر لو، تم نے میرے ساتھ ہی واپس چلنا ہے۔ میں نے حکم کی تعمیل کی۔ اب ان کی چھٹی تھی، جانے کی تیاری کرنے لگے۔ میں نے کہا میں بھی لاہور آپ کے ساتھ چلوں گی۔ بولے، اب ساتھ جا کر کہاں رہو گی؟ وہاں رہنے کو صحیح جگہ نہیں، آپ جہاں رہیں گے میں بھی رہ لوں گی، جیسی بھی جگہ ہے، زندگی آپ کے ساتھ گزارنی ہے۔ میرے اصرار پر خاموش ہو گئے۔ لاہور میں جہاں رہتے تھے اچھی بھلی کوٹھی تھی، مگر میں ضرورت کی ہر چیز موجود تھی۔ خوبصورت باغ بھی تھا۔ میں نے جاتے ہی گھر کا سارا انتظام سنبھال لیا، ان کی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ 2-4 روز یوں ہی خاموشی سے گزر گئے۔ مجھ سے بات نہ کی، کھانے کا پوچھا نہ جواب دیا، اصرار کیا تو رونے لگے۔ میں بھی رونے لگی، دل پہلو میں زخمی کبوتر کی طرح پھڑکنے لگا۔ میں نے کہا، بولو تو جو کہو گے مانوں گی۔ جواب دیا، آج جی بڑا اداس ہے، نیلم سے ملنے کو جانا چاہتا ہوں۔ تو چلے جائیے، اس میں اس قدر اداس ہونے کی کیا بات ہے؟ صبح آفس سے پہلے آ جائیے گا۔ وہ خوش ہو گئے، جلدی سے تیار ہو کر چلے گئے۔ وہ رات میں نے انگاروں پر بسر کر دی۔ رات کا اندھیرا میرے وجود پر قیامت بن کر ٹوٹا۔ اس قدر روئی کہ آنسوں سے تکیہ بھیگ گیا۔ ذرا ہمت کر کے چوکیدار کو بلایا اور کہا کہ اپنی بیوی کو میرے پاس بھیج دو، میاں صاحب چنو گئے ہوئے ہیں۔ وہ میرے پاس گھنٹہ بھر بیٹھی اور پھر چلی گئی۔ میں نے جائے نماز بچھا لی اور صبح تک نفل پڑھتی رہی، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ 6 بجے ناشتہ تیار کیا۔ 8 بجے کار کے ہارن کی آواز سنائی دی۔ چوکیدار نے گیٹ کھولا۔ آفس جانے کے لیے ان کے کپڑے جوتے سب تیار تھے۔
آ کر مجھ سے معافی مانگنے لگے۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، جو آپ کا جی چاہے کریں، میں آپ کی بیوی ہوں، میرا کام دکھ سکھ سہ کر آپ کو راحت پہنچانا ہے۔ ناشتہ نہیں کیا، تیار ہو کر آفس چلے گئے۔ 15 دن گزرے کہ بولے آج یہاں مہمان آ رہے ہیں، تم پڑوس میں چلی جاؤ، جب وہ چلے جائیں گے تو بلا لوں گا۔ 5 گھنٹے بعد چوکیدار کو بھیجا کہ صاحب بلا رہے ہیں۔ میں نے گھر آتے ہی ان سے پوچھا رمضان کون مہمان تھے؟ کہنے لگے بی بی جی جو بھی تھے بتا نہیں سکتا، صاحب نے منع کیا ہے، مگر ان کی خوب خاطر تواضع ہوئی۔ کھانا ہوٹل سے آیا تھا۔ ہفتے بعد ایک روز فرحان آفس میں تھے، دیکھتی ہوں کہ 2 عورتیں گھر میں چلی آ رہی ہیں۔ مجھ سے پوچھا آپ کون ہیں؟ میں نے بتایا فرحان کی بیوی ہوں۔ سمجھ تو گئی، پھر بھی ان میں سے جو جوان تھی ان کا نام پوچھا۔ اس نے نیلم بتایا، خوبصورت تھی، اس کا چہرہ مجھے دیکھ کر اتر گیا۔ بولی کس قدر دھوکے باز ہے فرحان، شادی بھی کر لی۔ یہ کہہ کر وہ دونوں چلی گئیں۔ بس اسی قدر میرا جرم تھا کہ نیلم نے جان لیا کہ میں ان کی بیوی ہوں، اور میں نے اس کے پوچھنے پر بتا دیا۔ شام کو گھر آئے تو موڈ خراب تھا، بولے ابھی تیاری باندھو، تم کو خانیوال چھوڑ آتا ہوں۔ کیوں ایسے اچانک؟ ہاں تمہارے والد بیمار پڑ گئے، ابھی فون آیا ہے، جلدی کرو، وقت نکلا جا رہا ہے۔ میں گھبرا گئی، ہر بات بھول کر جلدی تیاری کی اور مجھے خانیوال لے آئے۔ جو ہی میں صحن میں داخل ہوئی یہ واپس لوٹ گئے، کہا کہ چھٹی نہیں لے سکا، تم اندر جاؤ۔ انہوں نے جھوٹ بولا تھا کیونکہ والد بیمار نہ تھے، وہ بالکل ٹھیک تھے۔ یوں بغیر اطلاع آ گئی تو سبھی نے پوچھا خیریت تو ہے؟ ایسے ہی آ گئی۔ اور فرحان وہ کیوں نہیں رکے؟ کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں ہوا، میں نے آنسو ضبط کر کے کہا۔ ویسے ہی دل اداس تھا تو چلی آئی۔ فرحان کو چھٹی نہ ملی، پھر 1-2 روز نہیں کئی سال بیت گئے مگر فرحان نہ لوٹے۔ والد نے کہا میں چھوڑ کر آتا ہوں۔ ماموں آئے، سمجھانے لگے کہ چلو میں ٹھیک کر لوں گا فرحان کو، مگر میں نہ گئی۔ البتہ فرحان کو فون کیا کہ اگر آپ لینے آ جائیں گے تو آپ کے ساتھ گھر آ جاؤں گی۔ بولے ہرگز نہیں، میں تم کو لینے نہ آؤں گا، تم نے خود سے آنا ہے تو آ جاؤ، مگر میاں چنو میں ہی رہنا ہوگا۔ یہ منظور ہے تو ٹھیک، ورنہ تم میری بیوی نہیں۔ میں نے تم سے کہا تھا تم میرا پردہ رکھ لینا، مگر پھر بھی تم نے نیلم کو بتا دیا۔ تم یہ بھی تو کہہ سکتی تھی کہ تم میری بھابھی ہو، اگر وہ وہاں آ گئی تو کوئی بہانہ بھی تو کر سکتی تھی۔ میں نے تو نیلم سے کہہ رکھا تھا کہ میری شادی نہیں ہوئی، اب وہ مجھ سے روٹھ گئی ہے۔ دیکھا آپ نے لوگ کیسے ظالم ہوتے ہیں، جو ظلم بھی کرتے ہیں اور راہ بھی نہیں کرنے دیتے۔ میں نے تو سوچا تھا کہ فرحان کا ہر ظلم سہ لوں گی، مگر اپنا گھر نہ اجاڑوں گی۔ انہوں نے تو حد کر دی۔ آخر جب ابا جان کا اصرار بڑھا کہ گھر لوٹ جاؤ، میں نے تمام احوال ان کو بتا دیا کہ چند دن فرحان کے پاس رہ کر کتنا ملال سمیٹ لائی ہوں، زیادہ دن رہوں گی تو مر نہ جاؤں وہاں پر، مجھے زبردستی مت بھیجیے گا۔ میں نے بعد میں سروس کر لی، وقت اچھا گزرنے لگا۔ ان کی محبت تو ان کے ساتھ ہے، مگر میری ٹھنڈی آہیں میرے ساتھ ہیں۔ ماموں اب بھی کہتے ہیں کہ فرحان کو معاف کر دو اور آ جاؤ، مگر میرا دل مر چکا ہے۔ میرے دل میں فرحان کے لیے جو محبت تھی وہ بھی مر چکی ہے۔ اب نیا دل کہاں سے لاؤں جو پھر سے زندہ کر لوں؟ میرا جیون تنہا۔ برسوں بیت گئے، اب فرحان کا خیال بھی نہیں ستاتا۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔